क्लास को ऑन कर लूँ, स्टॉप वॉच ऑन कर लूँ, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, उस्ताद, जिसको अच्छा लफ्ज़, सबसे प्यारा लफ्ज़ ये है कि उस्ताद होते हैं, तो उनको बोलने का बहुत शौक़ होता है और फिर उनकी इख्तिताम करवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आई थिंक कि मुझे ये ऑन करके रख लेना चाहिए अपने सामने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। ये 4 आयतें जो मैंने आपके सामने तिलावत की, बहुत अरसे तक इनका सही मफ़हूम शायद मैं नहीं समझ पा रहा था। फिर एक दिन ये बहुत सी इसके साथ ख़राबियाँ भी मुंसलिक हैं, लेकिन ये व्हाट्सएप और वीडियोज़, ये जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, इनमें यह भी एक बड़ा कमाल है कि बहुत सी ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जो इंसान सुनना चाहता है, सर्च नहीं कर पाता, जहन में नहीं होती। तो डॉक्टर असरार अहमद साहब इसकी तफसीर और तशरीह कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, कि ये जो फ़ालान का सीगा है और ये बहुत सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता है, तो रहमान भी वो है। उसके बाद दूसरा उसका करम यह है कि कुरान का इल्म दिया, कुरान नाजिल किया इंसानों की हिदायत के लिए, इंसान को तख्लीक किया बेहतरीन तरीके पे, बेहतरीन सूरत पर तख्लीक किया। और इसमें एवोल्यूशन का भी जिक्र आ जाता है कि इंसान को अल्लाह ने, वो तख्लीक के तरीके हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एवोल्यूशन हम समझते हैं कि एवोल्यूशन हुई है, कुछ समझते हैं नहीं हुई है। ऐसा है या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन जो बात इस वक्त अहम है और जो डॉक्टर असरार साहब ने मुझे समझाई वो ये थी कि अल्लमहुल बयान, कि हमने इसको बयान का इल्म दिया। अल्लाह ने फरमाया कि बेहतरीन तरीके पे इंसान को खल्क किया और बयान का इल्म दिया। उसके बाद मैं एक किताब पढ़ रहा था रोमर की, वर्टेब्रेट्स की, तो वो ये कहता है, इसी तरह एवोल्यूशन की बाज़ बुक्स वो हमें ये कहती हैं कि ये ठीक है कि इंसान इवॉल्व हुआ है, लेकिन ये जो इसकी बोलने की जो सलाहियत है, इस जैसी फैकल्टी दुनिया में और किसी के पास नहीं है। अगर ये कोई एवोल्यूशन है तो ये कोई इतनी एब्रप्ट एवोल्यूशन है जो हमसे पिछले एप्स में नहीं मिलती। इसी वास्ते अल्लाह ने इस चीज को पिन पॉइंट किया है कि जो इल्म दिए हैं उसमें से सबसे पहले इस बयान के इल्म का जिक्र किया है। एक बात। दूसरी बात जो डॉक्टर सरार साहब ने उस दिन की, वो देखी हमने भी है जब स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, लेकिन उन्होंने पिन पॉइंट की तो फिर एहसास हुआ उसका। वो कहते हैं कि जब मैं डॉक्टर था और एनाटॉमी के हम प्रैक्टिकल्स करते थे, तो वहां पे मुझे अंदाजा हुआ कि इंसान का जो ब्रेन है, इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट चीज है, जो सबसे बड़े पार्ट है, वो इसके स्पीच सेंटर्स हैं। तो इसी वजह से इसको स्पीच में अल्लाह ने, बयान में इतना कुदरत और इतना कमाल दिया है। तो उसी कुदरत को इस्तेमाल करते हुए इंसान ने, इसीलिए हम कहते हैं कि इंसान हैवान नातिक है, यानी हैवान तो है लेकिन बोलने वाला इंसान है। नुत्क बेसिकली अरबी में बोलने के फैकल्टी को कहते हैं। तो ये जो बयान का इल्म है, उसका और इस इल्मुल कलाम का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। लोगों ने समझने समझाने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत सी चीजों पे अपने ख्यालात का इजहार किया और उसी से आहिस्ता आहिस्ता ये इल्म कलाम वजूद में आया। लेकिन ये जो टर्म है इल्म कलाम, हर जमाने का अपना एक इल्म कलाम होता है। हर जगह लोग किसी खास डिस्कोर्स पे बात कर रहे होते हैं, किसी खास टर्मिनोलॉजीज में बात कर रहे हैं। जिस तरह आजकल जो है, हमारे जमाने में कोई तस्वीर को पिक नहीं कहता था, आज आप सब कहते हैं जी पिक ले लो, तो हमें बाज दफा समझ में नहीं आता। ये आज का इल्म कलाम है, आज की टर्मिनोलॉजीज हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो टर्म इल्म कलाम है जिसका हम आज आगाज कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर वो जमाना था कि जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ। और आपको पता है कि मजहब तो हर कौम को अपना अजीज होता है, चाहे वो बुत परस्त ही क्यों ना हो, और उसके लिए लोग जान लड़ा देते हैं। तो आगाज में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जूं जूं फिर
لوگ شامل ہوتے گئے، اسلام میں دیگر قومیں آتی گئیں، تو ہوا یہ کہ اسلام کے بنیادی عقائد پر اور اسلام کے جو عبادات کے طریقے ہیں اور بہت ساری چیزوں پر لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کیے۔ ان اعتراضات کے ساتھ مسئلہ کیا تھا کہ لوگوں نے پھر ظاہر ہے مسلمانوں نے بھی ڈیفینس میں اپنے جواب دینا شروع کیے۔ جب یہ جواب دیے جاتے تھے تو یہ ایک ڈسکشن کا آغاز ہوا، اور اس میں یہ بھی ہوا کہ بہت سے جو ضعیف العقیدہ مسلمان تھے ان کے عقائد بھی متزلزل ہوئے، ڈسٹرب ہوئے، وہ سوچ نہیں پاتے تھے کہ آخر ایسا کیا ہے۔ جو اعتراض ہوتا تھا وہ بہت مضبوط ہوتا تھا، بعض دفعہ جواب اتنا مضبوط نہیں آ سکتا تھا، یا بظاہر انسان کو ایک طریقہ یہ ہے، بہت سی فیکٹر انسان کے سوچ کے طریقے ہیں، اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اعتراض والی بات بڑی اچھی لگتی ہے، جو مخالفانہ تقریر کرے وہ ہمیں بڑی اپیل کرتی ہے، اور جو اس کے بارے میں کوئی تصحیح دے رہا ہو تو وہ ہمیں بہت زیادہ پسند نہیں آتی، کیونکہ تصحیح دینے والا جو ہے وہ بات کو طریقے سے بیان کرتا ہے، اور جو اعتراض کرنے والا ہے وہ تو منہ اٹھا کے اعتراض کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب چلتی گئیں، اموی دور میں یہ بڑا مسئلہ تھا کہ انہوں نے اپنی جو نکتہ چینیاں تھیں، جو اسلام پہ اعتراضات تھے، ان کو زور زبردستی سے بند کیا ہوا تھا، سختی تھی، سزائیں ہوتی تھیں۔ لیکن جو ہی عباسی دور آیا، یا امویوں کے بھی جو آخری دور تھے، تو عباسی دور میں لوگوں نے کھل کر بات کرنے کا طریقہ اختیار کیا، اور اس زمانے میں پھر فلسفہ جو ہے وہ داخل ہوا اس سارے سیناریو میں۔ عربی میں کتابیں ترجمہ ہوئیں، ارسطو کی اور افلاطون کی اور ان سب یونانی فلسفہ۔ تو لوگوں کے یہ جو اعتراضات تھے، پھر مسلمانوں نے اندازہ یہ کیا کہ یہ زور زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، اسی علم کو سیکھ کر اسی علم کے ذریعے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے پھر فلسفہ سیکھا، انہوں نے علم کلام سیکھا، بیان کے طریقے دریافت کیے، دلیلیں ڈھونڈی، اور پھر جو فلاسفہ تھے ان کے رد لکھے، اور اس سارے میں جو اس تمام پروسیس میں جو علم وجود میں آیا، تو اس کو ہم علم الکلام کہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ جو تھا، آج کا زمانہ تو شاید اس سے بھی بہت آگے ہے، کہ ہمیں بہت سے چیلنجز کی ضرورت ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں علم الکلام کی تاریخ کی۔ تو اس پہ تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو شروع میں تو لوگ علم کلام کے مسائل پر کتابیں لکھ رہے تھے، لیکن پھر علم کلام کو جمع کرنے کے بارے میں لوگوں نے کام کرنا شروع کیا، تو 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری میں اس پہ بہت سی کتابیں لکھی گئیں، لیکن اس میں بھی عموماً ان چیزوں کا ذکر تھا جس میں مسلمانوں کے جو باہمی فرقے تھے ان کے آپس کے اعتراضات کا جائزہ لیا گیا تھا، زیادہ اس میں دلچسپی نہیں تھی۔ البتہ فلاسفہ اور ملحدین کے رد میں جو علم الکلام ایجاد ہوا تھا، ملحد لوگ تھے، اللہ کو نہیں مانتے، وہ 50 اعتراض کرتے تھے، اس کے رد میں جو مسلمانوں نے کام کیا تھا اس کا بہت زیادہ ذکر نہیں ہوا، یہ پھر بعد میں یہ کام جمع ہونے شروع ہوئے۔ 2 اقسام ہیں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا۔ پہلا علم الکلام وہ ہے جو مسلمانوں کے جو مختلف فرقے تھے ان کے آپس کے جو عقائد کے جو نظریات کے اختلافات تھے ان کی بنیاد پر وجود میں آیا، جبکہ دوسرا علم کلام وہ تھا جو دوسری اس کی قسم ہے، وہ یہ ہے جو فلسفہ دانوں کے مقابلے کے لیے مسلمانوں نے پھر اس کو ترقی دی اور پیدا کیا، اس پہ کام کیا۔ پہلے یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوا کرتی تھیں۔ امام غزالی کے زمانے میں آ کر انہوں نے کوشش کی کہ دونوں علم الکلام کو آپس میں جوڑ دیا جائے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ عقیدہ اور نظریہ اور یہ چیزیں الگ نہیں ہیں، بلکہ ان کو ایک ہی جگہ ان کو سنکرونائز کرنا چاہیے، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس کو سنکرونائز کیا، اور اس کے بعد جب وہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے منطبق ہوئیں، ایک دوسرے سے اٹیچ ہوئیں، تو پھر اس کے بعد تو لوگوں نے مزید اس پہ کام کرنا شروع کیا، اور یہ سب کچھ آپس میں پھر مکس اپ ہو گیا، آپس میں مل گیا سب کچھ۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو الگ الگ سے بیان کر سکیں، کچھ اس کی ہسٹری بھی بیان کریں، کچھ اس کے وہ بھی بیان کریں۔
آغاز کے اسباب یہ تھے کہ شروع کے زمانے میں علم الکلام پر اس لیے کام نہیں ہوا کیونکہ عربوں کا مزاج جو ہے وہ سوچنے والا نہیں تھا، تخیل والا نہیں تھا، وہ عمل والے لوگ تھے۔ اس واسطے انہوں نے بہت سی چیزوں میں، آپ سمجھتے ہیں بہت سارے ایسے وہ ایشوز ہیں کہ جب ہم احادیث میں پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں، میرا دماغ یہ سوچتا ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں نہیں، اس وقت ہی مسئلہ حل ہو جاتا۔ مثلاً اس دن عید قربان کے دن ہمارے جو خطبہ دے رہے تھے عالم، انہوں نے کہا، کہتے ہیں دیکھو سوال مجھ سے نہ کرنا، کیونکہ جنہوں نے سنا تھا انہوں نے بھی سوال نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اگر اونٹ کا گوشت کھاؤ تو اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھو، باقی کوئی گوشت کھاؤ تو وضو نہ کرو۔ تو اب لازمی بات ہے کہ سن کے بندے کو پوچھنا جو چاہیے تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی آخر کیوں اونٹ کے گوشت میں ایسا کیا مسئلہ ہے، اس کو کھا کے کیوں وضو کریں اور باقی گوشت کھا کے وضو کیوں نہ کریں، نماز کیوں پڑھ لیں، اس سے وضو کیوں خراب ہوتی ہے، اس سے کیوں نہیں ہوتی؟ لیکن کسی نے نہیں پوچھا، بس ان کا مزاج تھا، انہوں نے کہا کر لو، انہوں نے کہا کر لیں۔ تو اس واسطے پھر اس زمانے میں ایسے ایشوز نہیں تھے۔ ہاں البتہ جو علم الکلام کی بحثیں تھیں وہ کس بات پر تھیں؟ نماز کے طریقے پہ، زکوٰۃ کے مداد پہ، زکوٰۃ کے نصاب پر، اور یہ جو عقائد مختلف جو عبادات تھیں ان کے بارے میں، اسی طرح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، تو ان کے بارے میں تو بہت کچھ کام ہوا اور فقہ کے بڑے بڑے مجموعے اس زمانے میں تیار ہو گئے۔ ارلی زمانے میں جو پہلی صدی ہجری تھی اس میں بھی بہت کچھ کام ہوا، بعد میں بھی ہوتا رہا، احادیث کا جمع کرنا ہوا، استنباط ہوا ان سے تھوڑا بہت، تو یہ کام تو وہاں ہوئے۔ لیکن علم الکلام کب آغاز ہوا؟ جب یہودیوں نے مسلمان ہونا شروع ہوا، خصوصاً ایرانی جب مسلمان ہوئے، فارسی بولنے والے، ایران فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، پھر ان کا انفلکس ہوا مدینہ کی طرف، کیونکہ ایک وہ دارالخلافہ تھا تو وہاں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے۔ تو ان کے انفلکس سے پھر اب یہ جو قومیں تھیں یہ سوچنے والی قومیں تھیں، ایرانیوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، وہ 5-6 ہزار سال پرانی تاریخ ہے اور ان کو اس پہ فخر بھی تھا۔ اب وہ ہر بات میں بال میں کھال نکالتے تھے، بال کی کھال نکالتے تھے، وہ ایسے سوال پوچھتے تھے۔ اب جب انہوں نے سوال پوچھنا شروع کیے تو اس پہ پھر کیا مسئلہ ہوا؟ اس پر سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے جو علماء اور محدثین تھے انہوں نے اس پر بات چیت کو بالکل بند کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نا اس پہ بات چیت نہیں ہوگی، یہ تو بس محکمات ہیں، ان پہ کیا بات کرتے ہو۔ لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ایسا حکم دیا گیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو اس حدیث کا حوالہ دیا تو باقی لوگ تو اس پہ بات کرتے تھے۔ دوسرا سبب اس کا یہ ہوا کہ جو قومیں مسلمان ہوئیں تو ان میں بہت سے مختلف جو عقیدے ان کے پرانے مذہب کے اسلام سے بہت زیادہ مختلف تھے وہ تو بالکل ختم ہو گئے۔ مثلاً مشرکانہ نظریات، بہت سے بتوں کی پرستش کرنا، آگ کی پرستش کرنا، یہ چیزیں تو اسلام نے ایسا رد کیا کہ بالکل ختم ہو گئے۔ لیکن وہ چیزیں جو ان کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں کہیں مشترک تھیں تو وہ پھر نیچرلی اس طرف ان کا سوچ گئی جو ان کے پرانے مذہب کے مطابق تھی۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے ید اللہ کا ذکر، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، وجہ اللہ، تو بہت سے لوگ جو تھے وہ پھر انہوں نے بالکل انسان کے طور پہ اللہ کو لینا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، واقعی جب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ضرور ہوگا، کیونکہ ان کے پرانے خدا تو ایسے ہی تھے جو مجسم ہوتے تھے۔ تو انہوں نے پھر اس پر غور کرنا شروع کیا۔ تیسرا سبب یہ تھا کہ بعض چیزیں ہیں ایسی کہ ان میں اختلاف رائے ہونا لازمی ہے۔ مثلا تقدیر اور تدبیر کا مسئلہ کہ انسان اپنے کاموں میں خود مختار ہے یا نہیں ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے یا انسان کا حکم چلتا ہے، تو اس پہ لازمی دو رائے ہونا چاہیے تھی اور ہوئی ہی، تو اس سے بھی علم کلام وجود میں آیا۔ اختلاف کا یہ بھی سبب تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے علم کلام ایجاد کیا۔ پانچواں سبب یہ تھا کہ عقیدوں کے اختلاف کا ایک بڑا سبب عقل اور نقل کی بحث تھی۔ بعض انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑوں سے جو سن لیتا ہے وہ کہتا ہے جی بس ٹھیک ہے، بڑے نے فرما دیا ہے، مشورہ دی تو بس ٹھیک ہے۔ لیکن بعض انسان کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی، وہ دلیل مانگتا ہے، وہ پوچھتا ہے بھئی آخر یہ ہے تو کیوں؟ آپ ہم میں سے اور ہمارے یہاں بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ بھی اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے کہو کہ جی وہ کوئی کام کہ آپ کہیں کیوں،
تو وہ کہتے ہیں لو یہ کوئی کیوں کی بات ہے، دستکار تو کر لو. لیکن انسانوں کی طبیعتوں میں فرق ہے، تو ان طبیعتوں کی اختلاف کی وجہ سے بھی اختلاف ہوئے وہاں پر. چھٹا سبب یہ ہے کہ محدثین جو ہے وہ اپنے حلقے کے علاوہ کسی سے ملتے نہیں تھے. پھر اپنے حلقے میں بھی ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ بحث مباحثے کو جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو علم والے ہیں، یہ ایسی بیچ میں وہ کر رہے ہیں. مثلا کسی محدث سے، بڑے مشہور محدث سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ خدا، وہ کہتے ہیں کہ عرش پر متمکن ہوا قرآن شریف میں ہے، تو عرش پر کیسے بیٹھا، وہ بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، یعنی اس میں الکیف مجہول و سوال بدعہ، کہ اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، مجہول ہے وہ، اور سوال کرنا بدعت ہے. یہ تم دین میں سوال اٹھاتے ہو، بس جب اللہ نے کہا بیٹھا تو بیٹھا ہے. تو ان لوگوں کا چونکہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ تھا تو وہاں تو یہ زور زبردستی چلتی تھی. لیکن جب کیا ہوا، دوسری قوموں کے ساتھ انٹریکشن شروع ہوا تو پھر وہاں پہ یہ زور تو نہیں چلتا تھا، پھر تو دلیل لینی پڑتی تھی. تو پھر لوگوں کو یہ اختلاف ہونا شروع ہوئے، کوئی ایک دلیل دیتا تھا، کوئی دوسری دلیل دیتا تھا. تو یہ بھی اختلاف کی ایک وجہ تھی. یہ چوتھا سبب وہاں سے اٹھا کر میں یہاں لے آیا ہوں کیونکہ اس میں ذرا سی تفصیل ہے. پھر بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ بچار لوگ کرتے تھے، تو کوئی ایک طرح اللہ کو سمجھتا تھا، کوئی دوسری طرح سمجھتا تھا. مثلا اس میں دو بڑے بڑے گروہ تھے سوچنے والے. ایک گروہ جو ہے وہ اشعری یا اشاعرہ کہلایا. ان کی سوچیں کیا تھیں؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے احکامات مصلحت پر مبنی نہیں ہیں، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے حکم دے دے. دوسرا یہ کہ دنیا میں کسی چیز کی کوئی وجہ نہیں، بس اللہ کا حکم تھا تو بن گئی. فلسفہ سارا کہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک کاز اور افیکٹ ہے، ایک چیز ہے تو اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی. تیسری چیز وہ کہتے تھے کہ تاثیر اور خاصیت اشیاء میں نہیں ہے. یہ آج بھی آپ دیکھیں تو ہمارے تبلیغ والے حضرات، ہر دوسرے، یہ بچیاں تو کبھی گئی نہیں ہوں گی لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اگر دوا میں تاثیر ہوتی تو پھر ہر آدمی ٹھیک ہو جاتا. ٹھیک وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا حکم ہو. تو چیزوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے تو اللہ کے حکم میں تاثیر ہے. چوتھی بات جو وہ یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ خدا اگر نیک آدمی کو بلا وجہ سزا دے دے تو یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ اس کو سزا دے یا جزا دے. گناہگار کو انعام دے اور بے خطا کو سزا دے، اس کی مرضی ہے. تو یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے کیونکہ اللہ جو ہے اس کی مخلوق ہے، وہ جیسے چاہے ٹریٹ کرے. تیسرے یہ وہی جبر و قدر کا مسئلہ کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اسے نیکی بھی کراتا ہے اور بدی بھی کراتا ہے، تو انسان کا کیا بیچ میں تک ہے. تو یہ خیالات رکھنے والے سب کو اشاعرہ کہا. اگرچہ خیالات اس وقت تھے لیکن بعد میں ایک امام اشعری آئے تو انہوں نے ان چیزوں کو بہت ایکسپلیسٹلی بیان کیا، تو اس واسطے ان خیالات والوں کو، پرانے جو لوگ تھے ان کو بھی اشاعرہ میں شامل کر لیا گیا. اس کے مقابلے پر دوسرا جو گروپ تھا ان کو معتزلہ کہا گیا. وہ اللہ کے بارے میں ذرا مختلف سوچ رکھتے تھے. مثلا کہتے تھے کہ فلسفی، یہ فلسفے والوں سے متاثر تھے. وہ کہتے تھے کہ خدا کی تمام باتیں مصلحت پر مبنی ہیں، بغیر مصلحت کے اللہ کوئی کام نہیں کرتا. آج کل ہم بھی یہ سنتے ہیں کہ اللہ کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہے، خدا کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. اس نے دنیا کا ایسا سسٹم بنایا ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے، اپنے سسٹم چل رہے ہیں، خراب نہیں ہوتے. اس نے اشیاء میں خواص رکھی ہیں، تاثیریں رکھی ہیں، وہ کبھی بدلتی نہیں ہیں. آپ زہر کھائیں گے تو مرنا لازمی ہے، آپ دوا نہیں کھائیں گے تو بیماری اٹیک کرے گی. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، چیزوں میں بھی تاثیر ہے. یہ وہی بات ہے کہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں جی عقیدہ ہو، آپ کا اعتقاد ہوگا تو اس سے فائدہ ہوگا. یہ دعا ہوگی تو آپ دم کر دیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. وہ میرے والد صاحب ہیں، ایک دفعہ کہنے لگے کہ اسی طرح ایک آدمی کہنے لگا کہ میرے پیر صاحب کے پاس چلے تو دم کرے گا، کوئی مسئلہ تھا، ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں وہ نہیں ٹھیک ہوا. تو کہنے لگا جی آپ کی عقیدت نہیں ہے، آپ کا وہ نہیں تھا، عقیدہ نہیں تھا، اس لیے ٹھیک نہیں ہوا. تو کہنے لگا میں تمہیں 2 گولیاں دیتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ صبح کو جو ہے تمہارا پیٹ نرم ہو جائے گا، لوز موشن شروع ہو جائیں گے. تم بھلے عقیدہ نہ کرو گے
تم بالکل دماغ میں سوچ لو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا لیکن صبح یہ ہوگا. تو اگر پیر صاحب کے دم میں کوئی جان ہے تو پھر اس کا اثر بھی ہونا چاہیے. یہ کیا کہ مجھے عقیدہ نہیں ہے تو مجھ پہ نہیں ہوگا, جس کا عقیدہ ہے تو اس پہ ہوگا. تو اس طرح کی بھی بحثیں بہت تھیں اور ابھی تک بھی چل رہی ہیں. اور خاص بات وہ یہ کہتے تھے کہ انسان, اللہ جو ہے وہ منصف ہے, وہ ناانصافی نہیں کر سکتا. اشاعرہ کہتے تھے, اشعری کہتے تھے کہ اللہ کی مرضی ہے انصاف کرے یا نہ کرے, یہ اس کی اپنی مرضی ہے, وہ جو کرتا ہے وہ انصاف ہے. وہ غلط کام پہ جزا دے دے اور اچھے کام پہ سزا دے دے. تو یہ ساری بحثیں چل رہی تھیں اور اس پہ اختلافات جو ہے مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے درمیان چل رہے تھے, جن کے جواب دینے کے لیے پھر علم الکلام بن بھی رہا تھا, لوگ جواب دے رہے تھے, اور انہی کی پھر جو ہم نے کلیکشنز کیے ہیں ان کو علم الکلام کہا جاتا ہے. 4 بڑی جگہیں تھیں جو ابھی ہم نے بات کی, یہ اسی کا ایک سمری میں نے بتا دی. کہ پہلا کیا تھا, اللہ کی صفات کا ہونا یا نہ ہونا, اثبات اور نفی. دوسرا جبر و قدر کا مسئلہ تھا کہ انسان پر جبر ہے یا اس پر قدرت ہے, اس کو تقدیر ہے یا تدبیر ہے, کون سی چیز آگے ہے. تیسرا عقائد اور اعمال کی بحثیں تھیں کہ, اور چوتھی بات عقل اور نقل کی بات تھی. عقل اور نقل کی بات یہ کہ جس طرح آپ نے سنا ہے اسی طرح مان لیں کہ جی بس میرے بڑوں نے کہا ہے, پیچھے سے یہ ہوتا ہے, یا پھر آپ اس میں عقلی دلیل تلاش کریں. تو یہ ساری بحثیں اس کی بنیاد بنی. عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف کا جو آغاز کہاں سے ہوا, اختلاف کا آغاز تو ہوتا سیاست سے ہی ہے. سب سے پہلے بنی امیہ کا جو زمانہ تھا تو اس میں بڑی سختی تھی, بڑا سفاکی کا بازار بھی گرم تھا, لوگ قتل کیے جاتے تھے. حجاج جیسا شخص جو کہ پوری اسلامی تاریخ میں سختی کا اور بربریت کا اور وحشت کا ایک سمبل ہے, وہ موجود تھا. لیکن وہ اپنی ساری باتوں کا جواز کیا پیش کرتے تھے کہ جی یہ تو اللہ کی تقدیر تھی, وہ شخص مارا گیا ہمارے ہاتھوں تو وہ اسی لیے مارا گیا کہ اللہ نے اس کے قسمت میں لکھا تھا کہ بس یہ مارا جائے, تو بس مارا گیا, تو اس پہ ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے, یہ تو ہمارے ذریعے سے اللہ جو ہے وہ اپنی تقدیر کا نفاذ کر رہا ہے. تو ان ساری باتوں پہ اس دوران پھر جو ان سے الگ سوچ رکھنے والے تھے ان کو بھی بہت زیادہ قتل کیا گیا. اور یہ طے کیا گیا, یعنی اس زمانے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ عدل اور انصاف کرنا چاہیے تو عموماً ایسے لوگوں کو یا تو گرفتار کر کے جیل بھیج دیتے تھے اور یا قتل بھی کر دیتے تھے, جلا وطن کر دیا جاتا. تو یہاں یہ سارے مسئلے اس وقت چل رہے تھے. سب سے پہلی بات اب ہوا یہ کہ اس کے بعد جب بنو امیہ کا دور ختم ہوا تو بنو عباس کا دور شروع ہوا. یہ وقت پھر ادر سوچ رکھنے والوں کے لیے, معتزلہ کے لیے کوئی تھوڑا سا ریلیکس کا ٹائم تھا. پہلے تو ان پہ داروگیر تھی یا جو سختی تھی وہ کم ہونا شروع ہوئی, اور پھر یہاں تک کہ یزید بن عبد الولید اس نے خود معتزلہ کے عقائد اختیار کر لیے اور اس کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی. تو اس زمانے میں پھر علم الکلام کی بحثیں اور بڑھنا شروع ہوئیں. لوگوں نے مزید ایسے مسائل جن کا بظاہر حقیقت میں وجود بھی نہیں تھا ان پر دلیلیں دینا شروع کی, بحث کرنا شروع کی. اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ ایک وقت آیا کہ ہر نئی دلیل دینے والا, ہر نئی سوچ رکھنے والا اپنا ایک نیا فرقہ بنا لیتا تھا. اس وقت یہ 8 فرقے بڑے مشہور تھے, شیعہ, سنی, خارجی, مرجیہ, نجاریہ, معتزلہ, جبریہ اور مشبہ. اور ان میں بھی یہ 4 جو فرقے تھے, سنی, شیعہ, معتزلہ, خارجی اور مرجیہ, یہ زیادہ اہم تھے اور باقی چھوٹے چھوٹے فرقے تھے. تو مختلف سوچیں آپس میں خلط ملط تھیں اور برسر پیکار تھیں. یہ تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اختلاف کی بنیاد. یہ وہ بڑے بڑے آئیڈیاز جو اشعریہ اور معتزلہ میں تھے, ابھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, دوبارہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ اشعریہ کہتے تھے کہ جو خدا کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہے, بس جسے رسول نے کہہ دیا بری ہے تو وہ بری ہے, جسے کہہ دیا اچھی ہے تو اچھی ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں, چیز کے اندر اچھائی یا برائی ہے. اگر رسول نے منع کیا تو اس لیے منع کیا کہ یہ چیز بری ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی بھی نبی نے اس کی اجازت دی ہے تو اسی لیے دی ہے کہ وہ ٹھیک ہے. تو یہ بڑا فرق تھا. دوسرا
اشعریہ کہتے تھے کہ اللہ کو عدل و انصاف کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کرے وہ انصاف ہے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ نے انصاف کو اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے، وہ نا انصافی کر ہی نہیں سکتا۔ اب جب کوئی یہ کہے تو وہ اعتراض کیا تھا، کہتے تھے جی اللہ پر عدل ضروری ہے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ضروری کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کو حکم دو گے، یہ تو کفر کی بات ہے۔ تو اس پہ آپس کے جھگڑے تھے۔ پھر وہی بات کہ خدا نیک کام کے بدلے گناہ دے یا برے کام کا اجر دے، اس کی مرضی، یہ ٹھیک ہے۔ تو معتزلہ کہتے تھے کہ خدا ایسا کبھی نہیں کر سکتا، وہ کہتے تھے کہ اگر کرے تو ناانصافی نہیں ہوگی، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ ایسا کرے گا تو ناانصافی ہوگی۔ تو وہی بات ہے، پھر لوگ سوچتے تھے کہ یہ کہتے ہیں اللہ ناانصافی کرے گا تو یہ تو اللہ پر تہمت ہو گئی۔ تو یہی لفظوں کا کھیل تھا سارا جو چل رہا تھا وہاں پہ۔ وہ کہتے تھے کہ خدا محالات کا حکم دے سکتا ہے، وہ چیزیں جو ناممکن ہے اللہ حکم دے سکتا ہے کرو۔ معتزلہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ کسی محال چیز کا حکم نہیں دے سکتا، امپاسبل ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کیا ہے جو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بحثیں اس زمانے میں جاری تھیں۔ اختلاف میں شدت اور غلو ایسے آئی کہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ محدثین کہتے تھے کہ کلام الہی جو ہے وہ قدیم ہے، معتزلہ کہتے تھے کہ نہیں، کلام اللہ قدیم ہے، اللہ پہلے سے ہے، یہ اس کا کلام جدید ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ جدید ہے۔ تو اس پہ بڑا مسئلہ تھا، آپس میں بحثیں ہوتی تھیں۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جو دوسرے کی بات نہیں مانتا تھا وہ دوسرا اس کو واجب القتل قرار دے دیتا تھا، اور یہ آج بھی ہمارے پاس اسی طرح ہے۔ مامون الرشید کا زمانہ آیا تو اس نے تمام بڑے محدثین کو سخت سزائیں دی اور کہا کہ حکم جاری کیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ معتزلہ کے عقائد پر نہیں چلے گا، اور ان کو سخت سزائیں دی، گرفتار کر دیا، بعضوں کو جلا وطن کیا۔ بہت بڑے محدث ہیں ابن حبان، اب بھی آپ دیکھیں تو جگہ جگہ ان کے ریفرنسز ملتے ہیں آپ کو کتابوں میں۔ تو ان کو صرف اس بات پہ انہوں نے کہا کہ جلا وطن کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی نسبت کہا کہ وہ محدود نہیں ہے۔ اب یہ وہی بات ہے، علم کلام کی بحث تھی، لیکن بحث کا تو برائے بحث ہے، آپ اس کو برداشت کریں، لیکن انہوں نے محدث کو ہی ملک سے نکال دیا اور کہا کہ یہ تو کافر ہو گیا ہے۔ تو بہت عرصے تک یہ غلط فہمیاں جاری رہیں، یہاں تک کہ 6 صدی ہجری میں آ کے آپس میں فرقوں نے یہ طے کیا کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہیں گے، الا یہ کہ کوئی بہت بڑا ریزن ہو، یعنی جو شخص ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتا ہے اس کو کافر کہنا اچھی بات نہیں ہے، اس کو کافر نہ کہا جائے۔ اگرچہ پھر بھی لوگ تکفیر کے فتوے لگاتے تھے، لیکن یہ علم کلام کی وہ قسم ہے، 2 اقسام ہیں۔ ایک علم کلام عقلی ہے جو فلسفے کے مقابلے کے لیے ایجاد ہوئی۔ فلاسفہ جو اعتراضات کرتے تھے، عباسیوں نے کیا کیا کہ اس زمانے میں بڑی ترقی ہوئی، بڑی بڑی یونیورسٹیز بنی، اس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آج کل ہم سارے جا کے یورپ میں اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ تعلیم آ کر عیسائی اور یہودی اور مجوسی دینی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، کیونکہ اس وقت وہاں یہی ٹاک آف دا ٹاؤن تھا۔ تو جس طرح ہم جا کر نیوکلیر فزکس پڑھنا چاہتے ہیں، وہ وہاں آ کر قرآن اور حدیث اور یہ سارے علوم اور فقہ یہ سارا پڑھتے تھے۔ اب جب وہ پڑھتے تھے تو ان کے دماغ میں اعتراضات آتے تھے اس پر، تو اعتراض کا پینڈورا باکس کھلنا شروع ہوا وہاں پہ، کیونکہ عباسیوں نے مذہبی آزادی دی ہوئی تھی، سختی کوئی نہیں تھی۔ خلیفہ منصور نے دنیا جہان کے جو علمی کتابیں تھیں ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کروایا اور کہا کہ ایون مجوسیوں کی اور عیسائیوں کی اور فلسفے کی جو بھی چیز ملتی تھی وہ کہتا تھا اس کو عربی میں لاؤ، تاکہ علم کا جو مقدار ہے وہ بڑھے یہاں پر۔ تو ان کو بھی پڑھ کر ایسی کتابیں ہوئیں جن کو پڑھ کر لوگوں کے عقیدے بڑے منتشر ہوئے۔ ظاہر ہے ان میں بھی کہیں نہ کہیں لاجک تو تھی، تو اس سے بہت زیادہ زندقہ اور الحاد جو ہے وہ پھیل گیا۔ علم کلام کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کا نام کیوں رکھا گیا علم کلام، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ابتدا سے یہ قرآن کریم اور احادیث اور ان کی تشریح اور اس میں جو مطالب اخذ کرنے کے کام آتا تھا، تو چونکہ کلام کا ذکر تھا تو لوگ اس کو علم کلام کہتے تھے۔ اس کے ساتھ
دوسری وجہ یعنی یہ بھی ہے کہ چونکہ اس میں عموماً بحث ہوتی تھی اور بحث کلام کے ذریعے ہوتی تھی، لوگ اس کو علم کلام کہا کرتے تھے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ علم کلام جو ہی آغاز ہوا تو محدثین خاص طور پر جو تھے، جو بڑے کٹر فقہا تھے، محدثین تھے، انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں دین میں بات چیت کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، تم کدھر سے بیچ میں احادیث میں اپنے مطلب ڈالنے کی کوشش کرتے ہو. تو اس میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری وغیرہ انہوں نے اس کو حرام قرار دے دیا. اور امام شافعی کا قول تو یہ بھی ہے کہ جو اہل کلام ہیں ان کو کوڑے لگائے جائیں اور یہ سارے کے سارے زندیق ہیں اور ان کے ساتھ بالکل کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے. وجہ کیا تھی کہ علم کلام میں زیادہ تر فلسفے کی اصطلاحیں استعمال ہوتی تھیں، تو فلسفی سے ویسے ہی مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کفر کا ایک رنگ ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے، تو وہ علم کلام کو بھی انہوں نے دیس نکالا دے دیا اس میں، تو اس کے خلاف ہوئے. اور ایک اور مسئلہ کیا تھا علم کلام کا کہ علم کلام کے لوگ دوسری زبانوں میں یا دوسرے لوگوں کی سوچ میں جو اعتراضات تھے، پہلے اعتراض لکھتے تھے پھر اس کا جواب لکھتے تھے. اب تو ہم سب جانتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد کے، کفر کو اگر نقل کریں تو وہ کفر نہیں ہوتا. آپ کسی اور کی بات کو لکھ دیں اور کہیں کہ جی فلاں نے یہ کہا تھا تو یہ تو آپ نے ریفرنس دیا. وہ کہتے تھے کہ یہ بات کہنا بھی ناجائز ہے کہ تم کہو کہ فلاں نے جو ہے وہ خدا پر یہ اعتراض کیا ہے، تم نے اعتراض لکھا کیوں ہے، تو تم بھی کافر. تو گویا ہمیں سب کو اس بات پہ وہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف آج کے زمانے کی بات نہیں ہے کہ ہر شخص دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے. یہ مسلمانوں کا بڑا پرانا مزاج ہے کہ جو میرے جیسا نہیں ہے تو وہ کافر ہے. ہارون الرشید جو ہے وہ بڑا خلاف تھا، لیکن پھر اس کو بھی اس کی آخر میں قدر کرنی پڑی. ہوا یہ کہ ایک دفعہ سندھ کے راجا نے، یہ علامہ شبلی نعمانی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ سندھ کے راجا نے اس کو خط لکھا کہ یہ اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو میرے پاس بندہ بھیجو کوئی عالم کہ میں اس سے وہ مجھے قائل کرے تو میں اور میرا پورا علاقہ مسلمان ہو جائے گا. تو ہارون الرشید نے وہاں سے بہت بڑے عالم کو بھیج دیا. اب عالم صاحب جب تشریف لائے تو دربار میں ان کا مناظرہ ہوا، ان کی ڈسکشن ہوئی. تو دو چار باتیں پوچھنے کے بعد ان کے ایک درباری نے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل قادر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا وہ اس چیز پر قادر ہے کہ اپنے جیسا ایک دوسرا خدا بنا دے؟ تو اب عالم صاحب کی بولتی بند ہو گئی. تو وہ کہنے لگے کہ یار یہ علم کلام کی باتیں ہیں اور ہم اس علم کو سخت برا سمجھتے ہیں، تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. تو راجا نے ان عالم کو بھی بھیجا اور ان کے ساتھ خط بھیجا کہ اب مجھے پہلے تو گمان تھا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام جو ہے اس کے پاس دلیل ولیل کچھ نہیں ہے، یہ ایسی تم لوگوں نے تلوار کے زور پہ سب کو مسلمان کر لیا. تو جب وہ پہنچا تو پھر ہارون رشید کو پتا چلا کہ یہ تو معاملہ خراب ہے. تو پھر اس نے جیل سے نکال کر ایک بہت مشہور متکلم تھے معمر بن عباد، تو معمر بن عباد کو پھر سندھ بھیجا اور انہوں نے جا کے یہ اس طرح کے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے. یہ نہیں پتا کہ وہ لوگ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ to the satisfaction of those people the answers were given. تو اس طرح کی چیزیں علم الکلام والے تو کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے. مامون الرشید نے اس کی بڑی سرپرستی کی علم الکلام کی، اور اس کے دربار میں ایک ابو الحزیل علاف تھا، جو حزیل یا حزیل مجھے اب صحیح پتہ نہیں، اسلم میر صاحب تشریف فرمائیں. حزیل، ابو الحزیل علاف ہے اور بہت باکمال مناظر تھے. انہوں نے علم الکلام پہ کوئی 60 کے قریب کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ان کے بارے میں کہتے تھے کہ مناظرے میں ان سے علم الکلام کے کسی کا، انہوں نے 3000 لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں پہ یہ اعتراض تھا کہ انہوں نے تلوار کے زور پہ پھیلایا، تو جو ہی مامون رشید آیا تو اس نے اس بات کو دور کرنے کے لیے ایک کانفرنس کی جو اکثر منعقد ہوتی تھی، اور اس میں ہر جگہ کے ہر مذہب کے جو علماء تھے ان کو بلاتے تھے اور ڈسکشنز ہوتی تھی. تو اس میں یہ ابو الحزیل علاف جو تھے یہ بڑے پرومیننٹ تھے، اور اکثر یہ جو کرسچنز اور مجوسی اور یہودی جو علماء تھے اور جو ان کے بڑے بڑے علم الکلام کے مشران تھے، ان کو ان کے ہاتھوں شکست ہوتی تھی. بلکہ ایک دفعہ تو
کہتے ہیں کہ یہ مناظرے میں تو وٹ چلتی ہے نا جی. انہوں نے ایک مجوسی تھا یزدان بخت اس کا نام تھا, بہت بڑا عالم تھا ان کا, تو اس کو دلیل میں لا کے آخر کار اس کو کہتے ہیں کہ مناظرے میں اس کو باندھ دیا, یعنی پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اب اس کے پاس جب جواب نہیں تھا تو انہوں نے بادشاہ نے مامون الرشید نے اس کو کہا کہ یزدان بخت تو مسلمان ہو جا. تو اس نے کہا کہ جی میں نے تو استخارہ کیا ہے کہ خدا دو ہیں. یہ مجوسی جو ہے دو خدا مانتے ہیں نا, ایک یزدان ہے اور ایک اہرمن ہے. یزدان وہ جو نیکی کا خدا ہے, اہرمن جو بدی کا خدا ہے. تو ابو الہذیل نے اس کو کہا کہ تم نے کس خدا سے استخارہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھو خدا جو دو ہیں تو ان کی تو آپس میں نہ لگی ہے, ان کی تو آپس میں دشمنی ہے. جب تم استخارہ کرو گے تو دوسرا اپنے رقیب کے حق میں فتویٰ تھوڑی دے گا کہ ہاں وہ والا ٹھیک ہے میں غلط ہوں. تو تمہیں جس پہ خدا سے کرو گے وہ کہے گا ہاں دونوں ہی ٹھیک ہے, تاکہ میرا بھی کام چلتا رہے اس کا بھی کام چلتا رہے. تو اسی طرح تو مامون رشید نے اس کو کہا کہ اب تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں, اب تو مسلمان ہو جاؤ. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے زبردستی مسلمان کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا زبردستی تو نہیں کرنا چاہتا لیکن دعوت ہے. اس نے کہا جی میں تو مسلمان ہونا نہیں چاہتا. اس نے کہا پھر آگے تمہاری مرضی. یعنی اس قسم کے لوگ تھے باکمال, جو لوگوں کو بالکل علمی طور پہ اسلام کی سچائی اور حقانیت اور اس کے جو مختلف عقائد ہیں, جو مختلف مسائل ہیں, ان کی حقانیت لوگوں پہ دلیل سے واضح کر دیا کرتے تھے. تو یہ کچھ ذکر ہے چوتھی صدی کے متکلمین جو بہت مشہور لوگ گزرے ہیں. اس میں ابو مسلم اصفہانی تھے, ابو بکر اسم تھے, ابو القاسم بلخی تھے. ابو مسلم اصفہانی صاحب کا کمال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اب قرآن کریم میں بعض آیات ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ناسخ ہیں, یہ منسوخ ہے, یہ فلاں فلاں آیات منسوخ ہیں. وہ اس بات کو سرے سے مانتے نہیں تھے. وہ کہتے اگر منسوخ ہوتی تو قرآن سے نکال دی جاتی, جب قرآن میں ہے تو پھر کوئی چیز منسوخ نہیں ہے, اور وہ دلیل سے ثابت بھی کرتے تھے. تو اس طرح کی باتیں, اسی بنیاد پہ لوگ پھر کوئی ان کے حق میں ہوتا تھا, کوئی خلاف ہوتا تھا. 5ویں صدی کے متکلمین میں علامہ ابن حزم تھے جو 384 میں پیدا ہوئے اور خلیفہ منصور کے دربار میں ہوا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ان کی جو تصانیف کے جو صفحات ہیں وہ کوئی 80,000 صفحوں کی تصانیف ہیں, اور جن کی تعداد کوئی 400 کے قریب ہے. یعنی بہت پرولیفک رائٹر تھے جو کام کرتے تھے, کیونکہ علم کلام پہ بہت زیادہ آزادانہ طریقے سے کام کرتے تھے, اور علماء پہ نکتہ چینی بھی کرتے تھے کہ یہ دین کو انہوں نے محدود کر کے رکھ دیا ہے, دلیل کی بات نہیں کرتے. تو پھر کیا ہوا کہ آخر کار علماء ان کے دشمن ہو گئے. پہلے ان کو سماجی بائیکاٹ کیا اور پھر ان کو شہر بدر کر دیا. آخر کار بیچارے اسی آوارگی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ علامہ ابن حزم ظاہری کا مجسمہ ہے جو یمن میں میرا خیال ہے لگا ہوا ہے. میں نے چیک کیا تھا, میں شہر کا نام بھول گیا ہوں. ایک اور بڑا نام یہاں سے پھر یہ ہوا کہ فتنہ تاتار کا آغاز ہوا. تاتاریوں نے جب حملہ کیا تو آہستہ آہستہ چوتھی صدی کے بعد جو ہے یہ عباسی حکومت کو زوال آنا شروع ہوا. تو آہستہ آہستہ سرپرستی ختم ہو گئی علم کلام کی. اب جب سرپرستی ختم ہوئی تو لوگ بھی بکھرنا شروع ہو گئے. پہلے تو دربار نے ان کو جوڑا ہوا تھا, ٹھیک ٹھاک ان کی تنخواہیں تھیں, ان کی مراحت تھیں, تو لوگ بیٹھتے تھے, ان کا کام یہ تھا کہ دماغ لڑاؤ اور کام کرو. لیکن جب وہ کہتے ہیں نا جی کہ یہ پیٹ جو ہے وہ پھر کسی کام کا نہیں چھوڑتا, تو جب ادھر سے سرپرستی کم ہوئی تو لوگ آہستہ آہستہ دور جانے لگے. پھر ایک اور مسئلہ کیا ہوا کہ سلطنت ترکوں کے ہاتھ میں آ گئی, بیلمیوں کے ہاتھ میں آ گئی. اب یہ ترک لوگ جو ہے نہ تو امامت کر سکتے تھے نہ خطبہ دے سکتے تھے, یہ تو جنگجو قومیں تھیں. تو پھر سارا کا سارا جو امامت ہے وہ علماء کے ہاتھ میں آ گئی. تو علماء نے علم کلام والوں کو بالکل دیس نکالا دے دیا. تو یہاں تک وہ کہتے ہیں, میں نے یہ پڑھا کہ محمود غزنوی نے جب ایک دفعہ مناظرہ کروایا شافعی و حنفی علماء میں, تو ثالث کے طور پہ اور کوئی نہیں ملتا تھا ان کو. تو ایک عیسائی عربی دان کو طلب کرنا پڑا کہ بھئی تم سمجھتے ہو, تم بتاؤ کہ ان میں سے کون ٹھیک ہے. تو پھر یہ زمانہ بھی آیا جب ایسے سمجھنے والی قوم اور ایسے دلیل والی قوم میں
کہ ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا تھا جو یہ بتایا کہ اس کی دلیل مضبوط ہے کہ اس کی دلیل مضبوط ہے. تو یہ سارے معاملات آگے بڑھنے لگے. یہ امام علی اسماعیل اشعری جن کا ذکر ہے، جس پہ ہم نے اشاعرہ کے عقائد کی بنیاد کی، اگرچہ بعد میں آئے لیکن چونکہ انہوں نے اس پہ کام بہت کیا تو وہ جو پچھلے عقائد تھے ان کو بھی انہوں نے درست کیا، اس میں دلیلیں مزید دلائل اس میں شامل کیے. تو ان امام اشعری جو ہے وہ خود بھی معتزلہ کے عقیدے پر تھے اور ان کے استاد بھی معتزلی تھے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ ایک رات خواب میں ان کو ہدایت ہوئی اور انہوں نے جا کے بصرہ کی جامع مسجد میں اعلان کیا کہ بس میں ان عقائد سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے جو ہے میں معتزلہ کے خلاف عقائد ہوں گا. اور وہ انہوں نے پھر اس پہ اتنا آگے گئے کہ یہ سسٹم آف تھاٹ جو ہے وہ انہی کے نام سے متصف ہوا اور بڑی قدر تھی ان کے، ہزاروں علماء ان کے شاگرد تھے. اس کے بعد ذکر آتا ہے، یہ اب میں بڑے بڑے مشاہیر کا ذکر کر رہا ہوں، آخر میں امام غزالی کا ذکر آتا ہے. امام غزالی سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ منطق اور فلسفہ سیکھنا اگر یہ فرض نہیں ہے تو فرض کفایہ ضرور ہے. یعنی اس سے پہلے تک لوگ فلسفہ سمجھنے کو بڑا گناہ اور جرم سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہر شخص کو سیکھنا چاہیے تاکہ آپ دین کی جو بنیادیں ہیں اور دین کے جو عقائد ہیں اور دین کے جو مختلف اعمال ہیں ان کے بارے میں جان سکیں اور ان کے اوپر دلیل دے سکیں کسی کو. تو امام غزالی نے شروع میں تو اشعری طریقے کی حمایت کی تھی، لیکن بعد میں وہ کسی کی طرف بھی نہیں رہے. انہوں نے کہا نہ اشعری ٹھیک ہے نہ معتزلہ ٹھیک ہے، بس جہاں پہ بات دلیل کی ہے وہ ٹھیک ہے جو بات ٹھیک ہے. تو ایک اور صاحب بیچ میں آئے جو اسی کا ایک آف شور تھے، جن کو ابو منصور ماتریدی کہتے ہیں. یہ ماتریدیہ فرقہ بھی ایک بہت بڑی ایک شاخ ہے. بنیادی طور پہ ان کا سمرقند کے ایک علاقے ماترید کے رہنے والے تھے، اور ان کے تقریباً جتنے بھی اشاعرہ کے وہ یہ بھی معتزلہ میں سے تھے، اشاعرہ کے جتنے بھی پوائنٹس تھے جو سوچیں تھیں ان سے ان کا اختلاف تھا. تو اس میں ان کی جو ان کو ماننے والے ہیں وہ ماتریدی کہلائے. اس کے بعد امام راضی کا ذکر آتا ہے. امام راضی خراسان کی پیدائش تھے. فقہ کی تعلیم، فلسفہ، علم کلام، یہ سارا کچھ انہوں نے سیکھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے بات چیت کرنی شروع کی تو ان کے اپنے ملک کے علماء مخالف ہو گئے. اپنے ملک سے نکل کے وہ اپنے ملک سے نکلنا پڑا، وہاں سے ماوراء نہر پہنچے، وہاں بھی یہی معاملہ ہوا، وہاں سے بیچارے نکلے پھر اپنے وطن میں واپس آئے. تو فلسفے میں، عقلیات میں ان کا کوئی ہمسر نہیں. تفسیر اصول اور فقہ کے امام تھے، بہت بڑی شخصیت تھے. اور خاص بات یہ کہ ان کا جو عقیدہ تھا جبری عقیدہ، یعنی انسان مجبور محض ہے، کچھ کام نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، سارا جبر ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، باقی دنیا میں کوئی حکم نہیں ہے. تو یہ اس کے بہت بڑے مؤید تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا کچھ جبر کے زور پہ ہو رہا ہے. انہی کا ایک بڑا کارنامہ جو ہے وہ قرآن کی ایک تفسیر ہے جو عقلی دلائل کے ساتھ لکھی گئی ہے. اس میں اپنے مخالفین کی اور یہ بھی کمال کیا ہے کہ جو مخالفین تھے ان کی کتابوں سے بھی مدد لی ہے اور جہاں جہاں ان کی دلیل مضبوط ہے اس کو انہوں نے شامل کیا ہے اس میں. ان کے بارے میں اعتراض یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں، لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اعتراض تو بڑی شدت سے کوٹ کرتے ہیں لیکن اس کے جواب جو دیتے ہیں تو وہ اس میں کمزوری ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے جواب جو ہے بڑے کمزور دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اعتراض نقد اور جواب ادھار والا کی کیفیت ہوتی ہے ان میں. اس کے بعد ابن رشد صاحب کا ذکر آتا ہے. یہ بھی بڑے باکمال آدمی تھے، بڑے باکمال فلاسفر تھے، مذہبی خیالات میں بڑی آزادی تھی. علماء پر جب نکتہ چینی کرتے تھے تو پھر وہی ہوا کہ اگرچہ خلیفہ منصور ان کی بڑی عزت کرتا تھا، انہوں نے امام غزالی کے جو تحافت الفلاسفہ تھی اس کا رد لکھا. یعنی انہوں نے فلسفے کو
ثابت کیا کہ یہ دین ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، تو فقہا اور علماء ان کے دشمن ہو گئے، اور پھر حالات اتنے خراب ہوئے کہ اگرچہ خلیفہ منصور بڑی قدر کرتا تھا ان کی، لیکن جب انریسٹ پھیل رہا ہو، معاشرے میں مسئلہ خراب ہو، تو اس نے پھر حکم دیا کہ ان کی ساری کتابیں جلا دو، اور ان کو جو ہے وہ جزیرے میں، جزیرہ لوسینا میں، اسپین کے تھے یہ، وہاں پہ ان کو نظر بند کر دیا۔ بعد میں ان کو واپس بھی بلا لیا، مگر بولنے کی آزادی نہیں تھی، بلا کے رکھ تو لیا دربار میں، لیکن بات چیت کی آزادی ختم کر دی۔ اس کے بعد ابن تیمیہ صاحب، یہ بھی ایک عظیم ہستی تھے، اور اتنے باکمال تھے کہ 17 برس کی عمر میں تحصیل علم کر کے لوگ ان کا فتویٰ مانتے تھے اپنے علاقے میں، آس پاس کے اس میں شام کے شہر حران میں پیدا ہوئے تھے۔ لیکن وہی بات ہے کہ طبیعت میں آزادی تھی، دلیل کی بات کرتے تھے تو علماء اس کے مخالف ہو گئے، اور جب علماء مخالف ہو جائے تو پہلے قید کر دیے گئے، پھر مصر میں جلا وطن ان کو کر دیا، پھر یہ وطن واپس آئے۔ اس وقت تاتاریوں نے حملہ کیا ہوا تھا، تو باقاعدہ انہوں نے لوگوں کو جہاد کا فتویٰ دیا اور جہاد پر اکسایا، اور خود بھی جہاد کیا۔ یہ واحد ایسے پڑھے لکھے عالم تھے جنہوں نے بذات خود جا کر جہاد کیا اس زمانے میں، اور جب تاتاریوں کو شکست ہوئی تو اس کے بعد یہ واپس آئے۔ لیکن اب ظاہر ہے مجاہد بھی تھے، نیکی بھی تھی، علم بھی تھا، سکہ ان کا بڑا چلتا تھا، لیکن چونکہ علماء کے نظریات سے مخالفت تھی تو بار بار گرفتار ہوتے تھے، پھر چھوٹ جاتے تھے، اور آخری دفعہ جب ان کو گرفتار کیا تو اب یہ گرفتاری میں جو ہے مزید لکھتے تھے، مزید تصنیفات لکھتے تھے، تو پھر آخرکار خلیفہ نے کہا لوگوں کے کہنے پہ، علماء کے کہنے پہ، کہ بند کر دو، اور یہ قلم دوات کاغذ یہ ان سے لے لو، تاکہ بس بیٹھے رہیں اور بس اللہ اللہ کریں، باقی کوئی کام نہ کر سکیں۔ تو یہ ساری کہانی تو پرانی تھی جو علم کلام تاریخی طور پہ ہمیں پتہ چلا ہے۔ اب تھوڑی سی آج کی بات کر لیتے ہیں۔ پچھلے 700 سال میں تو کوئی ایسا بڑا نام نظر نہیں آتا علم کلام میں جس نے کوئی کمال کر دکھایا۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اب سے کوئی 700 سال پہلے یہ جو درس نظامی کا آغاز ہوا تو انہوں نے وہی جو پرانا فلسفہ اور منطق تھا اس کو اپنے نصاب میں شامل کر لیا، اور آج بھی ہم دیکھیں تو وہی چلا آ رہا ہے، اور ہم سارے علماء اسی کو سٹینڈرڈ سمجھتے ہیں اور اسی پر چلتے ہیں، اسی کو وہ آج تک سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، یہ سب سے ریسنٹ انفارمیشن ہے، حالانکہ اس فلسفے میں ابھی تک یہ لکھا ہوا ہے کہ عناصر کی تعداد 4 ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، حالانکہ اب عناصر جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن بہت چینج ہو گئی، اب تو 92 بلکہ 110 سے اوپر عناصر ہیں شاید، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ جب تک ہم نے بی ایس سی کی تھی کیمسٹری میں تو اس وقت تک تو 92 عناصر تھے، اب شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے، کچھ آرٹیفیشل عناصر بھی بن گئے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے کہ پچھلے جو 150 سال میں جو سائنسی ترقی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں ابھی تک ہم کوئی ایسا علم الکلام ایجاد کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جو ان سارے سوالوں کا شافی جواب دے سکے۔ میں آج ہی سرچ کر رہا تھا تو یہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پہ مجھے یہ ایک ملا، اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے ان سوالوں کا ذکر کیا کہ علماء، ہم پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے علماء پہ کہ جب تک علماء مذہب پر عموماً اور مذہب اسلام پر خصوصاً یورپ کے لوگ اعتراض جو کر رہے ہیں تو اس کا جواب دینا کس کا فرض ہے؟ وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں علماء کا فرض ہے، مدرسے کے علماء کا فرض ہے۔ پھر یہ کہ جب مدرسے کے علماء ان خیالات سے واقف نہیں ہیں تو پھر جواب کیسے دیں گے؟ وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ پھر ہم پہ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جس طرح قدیم علماء نے یونانی فلسفہ سیکھا، کیونکہ وہ اس وقت بڑا اعتراض کا موجب تھا، تو آپ لوگ سائنس کیوں نہیں سیکھتے کہ آپ لوگ بھی سیکھیں اور آپ اس کا جواب دے سکیں؟ تو میں نے یہ پورا وہ پڑھا تو آخر میں ان کا نتیجہ یہی ہے، تو میں نے ان 3 باتوں کا ذکر کیا جو انہوں نے کہا کہ یہ ہم علماء پر آج کل لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ جواب انہوں نے اس کا یہ دیا ہے کہ ہم جس طرح ہیں ٹھیک ہیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے جواب دیں، اور ہم جواب دے بھی رہے ہیں لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ہیں ہماری۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ اسی پرانی سائنس پہ جواب دے رہے ہیں، اسی پرانے علم الکلام پہ جواب دے رہے ہیں۔ یہ آج کا زمانہ ہے، 2023 کا زمانہ ہے یہاں پہ۔ پھر ایک اور مسئلہ کیا ہوا کہ پچھلے زمانے میں جو ہمارے ہاں جن لوگوں نے نیا علم الکلام ایجاد کرنے کی کوشش کی
تو حسب معمول آپ نے پیچھے بھی دیکھا کہ علماء ان کے مخالف ہو گئے اور کچھ کو شہر سے نکلوا دیا، کچھ کو زندگی سے نکلوا دیا. تو ہمارے یہاں جو نام مجھے ذہن میں آئے ان میں علامہ اقبال ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، سر سید احمد خان ہیں، اور آج کل آپ دیکھیں تو نام لیتے ہوئے بھی میں ڈرتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی کسی کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ جس طرح آج کل غامدی صاحب ہیں. لیکن آج بھی یہی معاملہ ہے کہ علماء ان کے سخت خلاف ہیں، تکفیر ہے، ہر ایک کہتا ہے یہ تو کافر ہے، ان کی نہ سنو. تو یہ معاملے اسی طرح چل رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ میں نے انجینئر علی مرزا صاحب کا نام خود سے نہیں لیا. اب جدید ذہن کے علمی سوالات بہت زیادہ ہیں آج کل. یہ میں نے مثلاً کہتے ہیں کہ جب انسان کو نفع نقصان کے لیے عقل دی گئی ہے تو پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی آج کا ایک سوال ہے. یہ علمی سوالات کی بات کر رہا ہوں میں. کہتے ہیں وہی کیا ہے، یا یہ انسان کی جو وجدان ہے، جو شعور ہے، اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے؟ وہی کا اور عقل کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ جب انسانی سوسائٹی مسلسل آگے جا رہی ہے، ارتقاء ہو رہا ہے، تو پھر نبوت کیوں بند ہو گئی ہے؟ اس کی بھی نئے نبی آنے چاہیے اس پہ. تو یہ اس طرح کے اور بہت سارے سوال ہیں. سائنس اور مذہب کا کیا تعلق ہے، اور ایک مذہب کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ سارے مذہبوں میں جو اچھی باتیں ہیں ان پر کیوں نہ عمل کر لیا جائے؟ تو اس طرح کے سوالات آج کل کا ذہن سوچتا ہے، لیکن اس کے جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے سوسائٹی سے، ہمارے جو کلچرز ہیں ان سے جو افکار اور نظریات تشکیل پاتے ہیں، آخر ہم انہیں کیوں رد کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں 1400 سال پرانے والے اسلام پہ عمل کرو، یہ سارے غلط باتیں. بات تو سوچنے کی ہے. قرآن اور سنت کے معاشرتی احکام جو ہیں وہ اس عربوں کے لیے بنے تھے کیونکہ ان میں بیشتر عرب رنگ زیادہ ہے، یا باقی مسلمانوں کے؟ ہمارے لیے نہیں، ہم تو ہند کے مسلمان ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کل کے سوال ہیں، لیکن ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. یہ سوال میں نے سارے نیچے ریفرنس دیا ہے، علم الکلام اور اس کے جدید مباحث، ابو عمار زاہد الراشدی صاحب کے ایک مضمون سے لیے. اور یہ میری اپنی سوچ ہے تھوڑی سی. جدید دور کے سائنسی سوالات بھی ہیں، ان کے لیے بھی علم الکلام کی ضرورت ہے، ان کے بھی جواب دینے کی ضرورت ہے. ان کو بھی اسلام کے ساتھ اور اسلامی نظام کے ساتھ اور اسلامی عقائد کے ساتھ منطبق کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگینزمز ہیں، حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ ایک اینیمل ہے، اس میں ہم کسی حرام جانور کا جین ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو کیا وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ بڑی سوچ کی بات ہے. اسی طرح حرام جانور کی جو ایکسکریٹا ہے یا جو اس کی ویسٹ مٹیریل ہے، اگر ہم اس کو اینیمل فیڈ میں ڈال دیں، کیا وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے تو اس پہ پوچھا، ایک بندہ ہے ہمارا کزن ہے، عالم دین بھی ہے، مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ میں بخاری شریف پڑھاتا ہے، اس نے ملائیشیا سے PhD کی ہے. وہ کہتا ہے جی حرام حلال تو انسان کے لیے ہے، جانور کے لیے نہیں ہے. جانور تو ویسے بھی ہر چیز کھاتا ہے. تو اگر آپ فیڈ میں ڈال دیں، ایون سور کا خون بھی آپ شامل کر دیں، خنزیر کا، تو فیڈ حلال ہے، کیونکہ وہ تو جانور کے لیے، انسان کا تو معاملہ نہیں ہے. لیکن اس پہ بہت ساری بحثیں ہیں. تو ایک آئیڈیا ہے، اس پہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ مچھلی بھی نہ کھاؤ، یہ مرغی بھی نہ کھاؤ، کیونکہ ان کے اس میں تو خون ہے، خون تو خود حرام ہے، خون تو حرام چیز ہے. تو اس طرح کی بہت سی بحثیں. پھر سروگیٹ مدرس کی بات ہے، وہ جو کرائے پہ لی گئی مدر ہے، اس کا جائز ہے ناجائز ہے؟ ناؤ اڈیز اسپرم ڈونیشن بینکس ہیں، جو لوگ انفرٹائل ہیں ان کے لیے یہ موقع موجود ہے کہ اسپرم ڈونیشن بینک سے اسپرمز لے لیں اور اپنی اسپاؤس کو، اپنی جو وائف ہے اس کو فرٹیلائز کر لیں. اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے، سوچنا چاہیے. ہیومن کلوننگ کی بات ہے، ابھی تو ویسٹ بھی نہیں مانتا، امریکہ نے، برطانیہ، یورپین یونین نے، سب نے پابندی لگائی ہے. بٹ وین سم تھنگ از پاسبل دیٹ may happen and that could happen and that should happen، سائنٹسٹ تو یہ کہتے ہیں. اور DNA ٹیسٹ فار پیٹرنٹی، اب یہ بڑی کامن سی بات ہے، لیکن میں نے پچھلے دنوں اس پہ ایک وہ پڑھا، غامدی صاحب مانتے ہیں، لیکن ہمارے علماء کرام اور ایون ہماری جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس نے کہا کہ نہیں، پیٹرنٹی کے ٹیسٹ کے لیے یہ DNA ٹیسٹ جو ہے یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں تو آیا کہ بچہ جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے اسی کا ہی ہے.
تو یہ تو صرف یہ چونکہ میں نے صرف اس لیے اگزامپل دی کہ یہ میری فیلڈ بایولوجی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس طرح فزکس میں بھی سوال ہوں گے، اس طرح اسلامیات میں بھی ہوں گے، اس طرح کیمسٹری میں بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے اور بھی فیلڈز کے سوال ہوں۔ بینکنگ کے مسائل ہیں، سود اور شرح اور یہ، اب ان سب چیزوں کے لیے ہمیں ایک نئے علم الکلام کی ضرورت ہے۔ یہ کام مدرسے کا عالم کرے گا یا یونیورسٹی کا پروفیسر کرے گا یا عام لوگ کریں گے، یہ بات سوچنے والی ہے۔ تو میرا آج کا پیغام آخر میں یہ ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو سائنس بھی پڑھتے ہیں، جن کو دین سے بھی محبت ہے، صرف تنقید کے بجائے اب تجویز کی طرف آئیں، پڑھنا شروع کریں، مطالعہ شروع کریں، ساری دنیا کا نہیں، کسی ایک پوائنٹ لے کے کم از کم اتنا مطالعہ کریں کہ اس کے بارے میں ہم کچھ جواب دے سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ معذرت چاہتا ہوں کہ 45 کے بجائے 55 منٹ ہو گئے جی، 10